हेलो एंड वेलकम टू इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम इस वीडियो में 10वीं जमात के उर्दू सब्जेक्ट में जो दास्तान सैर चौथे दरवेश की है इसको पढ़ेंगे और इसमें मुश्किल अल्फाज के मायने भी याद करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इससे पहले हमने 2 वीडियोस हम बना चुके हैं, मीर अमन की हालात ज़िंदगी और दास्तान का मुख्तसर जायज़ा, उस पर भी वीडियोस बना चुके हैं। अभी तक अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। तो आइए हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सैर चौथे दरवेश की। या मुर्शिदुल्लाह, ज़रा मुतवज्जा हो। अब यहाँ पर या मुर्शिदुल्लाह से मुराद या मुर्शिदुल्लाह, इसका क्या मायने है? मुर्शिद कहते हैं हिदायत देने वाला, और या मुर्शिदुल्लाह आज़ाद फ़कीर। या मुर्शिदुल्लाह का मायने है आज़ाद। अगर हम खाली मुर्शिद की बात करें, इसका मतलब होता है हिदायत देने वाला। या मुर्शिदुल्लाह एक मुहावरा इस्तेमाल हुआ, इसका मायने होता है आज़ाद फ़कीर। ज़रा मुतवज्जा हो यानी ज़रा तवज्जो रखो। फ़कीर जो इस हालत में गिरफ़्तार है, चीन के बादशाह का बेटा है। कहाँ का, किसके बादशाह का बेटा है? चीन के बादशाह का बेटा है। नाज व नियामत से परवरिश पाई और बखूबी तरबियत हुई। नाज व नियामत यानी बड़े लाड और प्यार के साथ परवरिश पाई यानी परवरिश पाई। पाला बड़ा हुआ यानी पला बड़ा हुआ। जो बखूबी तरबियत पाई और अच्छी तरह से इसकी तरबियत हुई है, इसकी जो है परवरिश बहुत अच्छी तरह से हुई है। ज़माने के भले बुरे से कुछ वाकिफ़ न था। ज़माने के हालात, इसमें किस तरह से ज़िंदगी बसर होती है, उससे कुछ वाकिफ़ नहीं था। जानता था कि यूं ही हमेशा निभेगी। इसे ये गुमान था कि ये हमेशा इसी तरह से जो है ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारेगा। ऐन बेफिक्री में ये हादसा रूबकार हुआ, और इसी बेफिक्री में, इसी ऐश व इशरत में एक हादसा इसके साथ हुआ, एक माजरा इसके, एक अलमिया इसके साथ हो गया। रूबकार यानी सामना किया इसने। किबला आलिम, जो वालिद इस यतीम के थे, किबला वालिद के लिए इस्तेमाल किया गया है कि किबला आलिम जो वालिद इस यतीम के थे, यानी अब इसका वालिद इस दौर फ़ानी से जा चुका है, फोत हो चुका है, मर चुका है, तो अब ये यतीम हो चुका है। उन्होंने रहलत फरमाई, यानी वो रहलत हुआ मर जाना, इंतकाल करना। वो मर गए, इंतकाल कर गए, वफ़ात पा गए। जानकनी, ये जानकंदनी नहीं है, जानकनी है, कीफ नून ये नहीं कनी। जानकनी के वक़्त अपने छोटे भाई को जो मेरे चाचा हैं बुलाया और फरमाया, हमने तो सब माल छोड़कर इरादा कूच का किया। अब ये जो शख्स है, जो ये फ़कीर है, ये अपनी हालात ज़िंदगी, अपनी रोदात सुनाता है और अपनी ज़बानी सुनाता है। इसलिए ये कहता है कि जब मेरे वालिद जानकनी के वक़्त, नज़ा के वक़्त थे, यानी मौत के बहुत करीब थे, जान निकलने वाली थी, तो अपने छोटे भाई यानी मेरे चाचा को बुलाया और उससे कुछ फरमाया। कहा कि अब मैं इस दुनिया को छोड़कर, अपने माल और दौलत को छोड़कर जा रहा हूँ। इरादा कूच आ गया, यानी मैंने अपने अगले जहान के सफ़र का इरादा कर चुका हूँ, कसद कर चुका हूँ। तो लेकिन ये वसीयत मेरी तुम बजा लाओ और बुजुर्गी को काम फरमाओ। लेकिन जाने से पहले, इरादा करने से पहले, कूच करने से पहले मैं तुमसे एक वसीयत करना चाहता हूँ। वसीयत कहते हैं जब कोई शख्स मरने या सफ़र करने से पहले कुछ काम कुछ समझाना चाहता हो, किसी को कुछ समझाना चाहता हो, या कोई जो है वसीयत करना चाहता हो, तो उसको हम वसीयत कहते हैं। बुजुर्गी को काम फरमाओ। जब तलक शहजादा जो इस मुल्क से तख्त ताज का है, जो मालिक इस तख्त ताज का है, जवान हो और शऊर संभाले। शऊर कहते हैं अक़ल, यानी शऊर, अक़ल, सलीका,
شائستگی. کہتا ہے جو اس اب یہ شخص اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میرے والد نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا اور کہا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں جب تک میرا لڑکا شہزادہ اس ملک کا بادشاہ ہے، تخت و تاج جس کا ہے، جس کا حق ہے، وہ جب تک وہ کیونکہ ابھی وہ چھوٹا تھا، اس لیے جب وہ شعور سنبھالے گا، عقل آئے گی، اس کو شائستگی آئے گی، سلیقہ مندی آئے گی، تو اور اپنے گھر دیکھے بالے گا تو تم نیابت کیجیو کہ اور سپاہ رعایت کو خراب نہ ہونے دیجیو. جب وہ بالغ ہو اس کو سب کچھ سمجھا بجھا کر تخت حوالے کرنا. اور روشن اختر جو تمہاری بیٹی ہے، روشن اختر کیا نام ہے؟ روشن اختر جو تمہاری بیٹی ہے، اس سے شادی کرا کے تم سلطنت سے کنارہ پکڑنا. اب یہاں پر اس نے کیا کہا کہ کیونکہ میرا جو لڑکا ہے، جو شہزادہ ہے، وہ بھی چھوٹا ہے، نابالغ ہے، جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اسے یہ عقل آئے، یہ شعور آئے کہ وہ اس گھر کو دیکھے بالے، تب اس کی نیابت کیجیے. نیابت کہتے ہیں کسی دوسری جگہ شخص کی جگہ کام کرنا، اس کے جو ہے ماتحت یعنی وزیر وغیرہ کا کام کرنا. اور اپنی بیٹی جس کا نام روشن اختر ہے، اس کی شادی اس شہزادے سے کروا دینا. اور ایک اور ورڈ تھا کہ بادشاہ سے پھر کنارہ کشی کرنا. ٹھیک ہے، یہاں تک آگے سمجھ. اب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں. اس سلوک سے بادشاہ ہمارے خاندان میں قائم رہے گی. اس طرح ہمارے جو بادشاہ ہے وہ ہمارے خاندان میں ہی رہے گی اور خلل نہ آئے گا، اور اس میں کوئی پریشانی، کوئی خلل یا کوئی دقت نہیں آئے گی. یہ کہہ کر جاں بحق تسلیم ہوئے. جاں بحق تسلیم، جاں بحق تسلیم یعنی جاں بحق تسلیم کا کیا مطلب ہوا کہ وہ مر جاتے ہیں، یعنی وہ وفات پا جاتے ہیں، وہ اس دور فانی سے رحلت کر جاتے ہیں. تسلیم ہوئے. چچا بادشاہ ہوا، تو اس کے بعد جیسے ان کا انتقال ہوا تو بادشاہ چاچا جو ہے وہ بادشاہ بن گیا اور بندوبست ملک کا کرنے لگا. اس طرح سے اس نے اپنی حکومت، اپنی سلطنت سنبھال لی. مجھے حکم کیا کہ زنانہ محل میں رہے اور جب تک جوان نہ ہو باہر نہ نکلے. اور مجھے حکم ہوا کہ وہ زنانہ محل میں چلے جائے اور وہیں اپنی زندگی کو گزارے جب تک وہ جوان نہ ہو. فقیر 14 برس کی عمر تک بیگمات اور خواص میں پلا اور کھیلا کودا کیا. یعنی پھر یہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ فقیر جو اپنے بارے میں کہتا ہے فقیر 14 سال تک، 14 برس تک بیگمات میں اور یعنی عورتوں میں اور ان کے خواص میں پلا بڑا اور وہیں کھیلا کودا، وہیں اپنی زندگی گزاری. چچا کی بیٹی سے شادی کی خبر سن کر شاد تھا، یعنی خوش تھا. شاد کہتے ہیں خوش. اس امید پر بے فکر رہتا کہ اور دل میں کہتا کہ کوئی دن میں بادشاہت بھی ہاتھ لگے گی اور قد خدائی بھی ہوگی. قد خدائی کہتے ہیں شادی. قد خدائی کس کو کہتے ہیں؟ شادی کو کہتے ہیں قد خدائی. شادی، نکاح، بیاہ، نکاح کرنا، شادی کرنا بھی ہوگی. دنیا با امید قائم ہے. اب یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو رہتا ہے وہ امید کے ساتھ اس دنیا میں رہتا ہے کہ کل کچھ اس طرح سے ہوگا، میری زندگی میں یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. ایک حبشی مبارک نام کے والد مرحوم کی خدمت میں تربیت ہوئی تھی اور اس کا بڑا اعتبار تھا. اب ایک حبشی غلام تھا جو اس کے والد جو جب بادشاہ تھے اس وقت سے ان کا غلام تھا، یعنی خادم تھا، یعنی غلام نوکر تھا جس پر انہیں بہت اعتبار تھا. تو ایک حبشی کہتے ہیں چونکہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پرانے زمانے میں جو لوگ جو افریقہ وغیرہ سے لوگ جو ہے آدمیوں کو پکڑ لاتے تھے اور ان سے غلاموں کا کام لیتے تھے. یہ جو غلام ہوتے تھے ان کو حبشی کہا کرتے تھے. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ اعتبار تھا، صاحب شعور اور نمک حلال تھا، یعنی وہ
اس پر صاحب شعور تھا، اس کو وہ عقل والا تھا، دماغ والا تھا، تربیت یافتہ تھا اور نمک حلال تھا، یعنی وہ وفادار تھا، وہ وفادار تھا۔ میں اکثر اس کے نزدیک جا بیٹھتا، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے، میری جوانی دیکھ کر خوش ہوتا اور کہتا الحمدللہ اے شہزادے اب تم جوان ہوئے۔ تو میں بھی اس کی وجہ سے کیونکہ وہ ایک وفادار آدمی تھا، اس پر اعتبار بھی تھا، میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا تھا، وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا تھا اور جب مجھے دیکھتا تھا تو دل میں بہت خوش ہوتا تھا اور خدا کا شکر کرتا تھا، الحمدللہ کہتا تھا اور کہتا تھا کہ شہزادے اب تم جوان ہوئے، انشاءاللہ ان قریب تمہارا ام ذل سبحانی اس کا امو کا مطلب ہوتا ہے چچا، ذل سبحانی یعنی بادشاہ، یعنی وہ چچا جو بادشاہ ہے۔ ام ذل سبحانی امو کہتے ہیں چچا کو اور ذل سبحانی کہتے ہیں بادشاہ کو۔ تو ام ذل سبحانی کا پورا مطلب ہوا کہ وہ چچا جو بادشاہ بھی ہے کی نصیحت پر عمل کرے گا، یعنی کہ انشاءاللہ ان قریب بہت جلد تمہارا جو چچا جو بادشاہ بھی ہے وہ تمہارے والد کی نصیحت پر عمل کرے گا، وصیت پر عمل کرے گا، اپنی بیٹی اور تمہارے والد کا تخت تمہیں دے گا، کہ جو اس کو وصیت کی گئی ہے کہ آپ کے والد کی وجہ سے نے جو اس کو وصیت کی ہے کہ جب یہ شعور بالغ ہوگا، جوان ہوگا، تو پہلی بات ہے کہ اپنی بیٹی سے شادی جس کا نام کیا تھا، روشن اختر، کیا نہ کہاں گیا یہ روشن اختر، اس کا نام کیا تھا، روشن اختر تھا، روشن اختر سے شادی کرائے گا اور اس کے بعد والد صاحب کا تخت و تاج بھی دے دے گا۔ ایک روز یہ اتفاق ہوا، ایک ادنا سہیلی نے بے گناہ میرے تئیں ایک کھینچ تماچا مارا کہ میرے گال پر 5 انگلیوں کا نشان اکھڑ آیا۔ کہ ایک دن کیا ہوا، میں زنانہ محل میں کھیل رہا تھا کہ ایک ادنا سی سہیلی، چھوٹی سی سہیلی جو تھی، اس نے مجھے ایسے ہی بے گناہی میں، میرا کوئی قصور نہیں تھا کہ تماچا مار دیا، اور اس کی تماچا یعنی اس کی تھپڑ کی 5 انگلیاں میرے گال پر، میرے رخسار پر اکھڑ آئیں، یعنی لگ گئیں، نشان پڑ گیا۔ میں روتا ہوا مبارک کے پاس گیا، اس نے مجھے گلے لگا لیا اور آنسو آستین سے پہنچے۔ اب آستین کا کیا مطلب ہے، جو ہماری قمیض ہوتی ہے، کرتا ہوتا ہے، اس میں جو اس کرتے میں جہاں ہم اپنے بازو پہنتے ہیں اور ہمارے ہاتھ، ہماری کلائی کے آس پاس والا اس حصہ جو ہے جس میں ہماری کلائی ہوتی ہے، اس جگہ کو ہم آستین کہتے ہیں، سے پہنچا اور کہا کہ چلو آج تمہیں بادشاہ کے پاس لے چلوں، شاید دیکھ کر مہربان ہو اور لائق سمجھے کہ تمہارا حق تمہیں دے۔ اور اس طرح سے وہ مبارک جو جس پر ہمیں اعتبار تھا اور جو ہمارا جو ہے ایماندار اور جو شخص تھا، جو غلام تھا، وہ کہنے لگا کہ آج آپ کو ہم بادشاہ کے پاس لے چلتے ہیں اور وہاں ہو سکتا ہے وہ بادشاہ آپ پر مہربان ہو اور اس لائق سمجھے کہ اب اس کا حق اس کو دیا جائے۔ اسی وقت چچا کے حضور میں لے گیا تو وہ غلام حبشی جو تھا، وہ مبارک، وہ ہمیں اپنے چچا جو ہمارا بادشاہ بھی تھا اس کے پاس لے گیا۔ چچا نے دربار میں نہایت شفقت کی اور پوچھا کہ کیوں دلگیر ہو، دلگیر یعنی دکھی، پریشان کیوں ہو، اور آج یہاں کیوں کر آئے۔ اور اس نے پہلے شفقت کی یعنی پیار کیا، اس کے بعد ہم سے پوچھا، یہاں دربار میں آنے کی وجہ پوچھی۔ مبارک وہ حبشی غلام نے بولا کہ کچھ عرض کرنے آئے۔ یہ سن کر خود بخود کہنے لگے کہ اب میاں کا بیاہ کر دیتے ہیں۔
مبارک کا اتنا کہنا تھا کہ کچھ عرض کرنا ہے، کچھ بولنا ہے، کچھ کہنا ہے، تو اس سے پہلے کہ مبارک کچھ کہتا، بادشاہ یعنی میرے چچا نے خود بخود ادھر سے ہی کہا کہ میاں کی شادی کرتے. اب میاں یہاں جو ورڈ ہوا استعمال ہوا یہ اسی فقیر کے لیے استعمال ہوا ہے، کا بیاہ کر دیتے ہیں، بیاہ میں نہیں شادی کر دیتے ہیں. مبارک نے کہا بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہے. اب مبارک خوش ہوا اور اس نے ایک لفظ کہا مبارک جو ہم عام زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. وہیں نجومی اور رم وہیں نجومی اور رومال یہاں پر رے ہے، رومالوں کو روبرو طلب کیا. اب وہاں نجومی بھی تھے اور رومال بھی تھے. یہ دو قسم کے شخص ہیں. نجومی کہتے ہیں اس شخص کو جو ستاروں کی مدد سے، ستاروں کے ذریعے آئندہ کی خبریں سناتا ہو، اور رومال بھی ایسا ہی کرتے ہیں. رومال وہ شخص جو ہندسوں اور خطوط وغیرہ کے ذریعے غیب کی خبریں سناتے ہیں، غیب کی باتیں سناتے ہیں، یعنی آئندہ کیا ہونے والا ہے اس چیز کے بارے میں باتیں سناتے ہیں. نجومی جو ہوتے ہیں وہ ستاروں کی مدد سے سناتے ہیں، اور رومال جو ہوتے ہیں وہ بھی شخص ہوتے ہیں، وہ کس کی مدد سے سناتے ہیں؟ ہندسوں اور خطوط کی مدد سے سناتے ہیں. طلب کیا یعنی بلایا، اور اوپری دل سے پوچھا، یعنی دل سے نہیں بلکہ اوپر سے ہی پوچھا کہ اس سال کون سا مہینہ اور کون سا دن اور گھڑی مہرت مبارک ہے کہ سر انجام شادی کا کروں. کہ ایسے ہی پوچھ لیا اوپری دل سے، یعنی وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شادی ہو اور اس بادشاہت اسے ملے، اس کا تخت و تاج اس سے ملے. تو جو نجومی تھے اور رومال تھے انہیں پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو انہوں نے پہلے اس نے پوچھا کہ کون سا مہینہ ٹھیک رہے گا، کون سا دن ٹھیک رہے گا، اور کون سی گھڑی ٹھیک رہے گی مہرت نکالنے کے لیے. مہرت کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کا صحیح وقت. مہرت کون سی گھڑی، کون سا وقت ٹھیک رہے گا، کون سا مہرت ٹھیک ہے، کون سی گھڑی صحیح ہے کہ اس وقت کو انجام دیا جائے. سر انجام کہتے ہیں آخر کار جو انجام دی جائے، تاکہ میں اس کی شادی کروا دوں. انہوں نے مرضی پا کر، یعنی انہوں نے بادشاہ کی مرضی کو ڈھانپ لیا اور گنا کر عرض کیا، یعنی ایک دن کو گنایا کہ اس دن نہیں، یہ دن خراب ہے، یہ مہینہ خراب ہے، یہ وقت خراب ہے. عرض کیا کہ قبلہ عالم ایک عزت دے کر اسے کہا یہ برس سارا نحیس ہے. نحیس کہتے ہیں منحوس، خراب. کسی چاند میں کوئی تاریخ سعد نہیں، یعنی ٹھیک نہیں، سعد نہیں ٹھہرتی. اگر یہ سال تمام بخیر و عافیت کٹا، یعنی اچھی طریقے سے کٹا، اگر اللہ نے اگر چاہا یہ سال خوشی گزر گیا، تو آئندہ کار خیر کے لیے بہتر ہے. یعنی کار خیر یعنی اچھا کام کرنے کے لیے یہ آئندہ کا سال بہتر ہے. بادشاہ نے مبارک کی طرف دیکھا، یعنی مبارک حبشی غلام، اس کی طرف دیکھا اور شہزادے کو محل میں اور کہا شہزادے کو محل میں لے جا. خدا چاہے تو اس سال کے گزرنے سے اس کی امانت اس کے حوالے کروں گا، کہ اس کی جو امانت ہے، یعنی اس کی اپنی بیٹی روشن اختر سے شادی کراؤں گا، اور اس کا جو تخت و تاج میرے پاس ہے اس کو بھی اس کے حوالے کروں گا. خاطر جمع رکھو اور پڑھو. تو مجھے ایک نصیحت کی کہ اپنی زندگی میں جو ہے آگے پڑھتے رہو، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ. مبارک کو سلام کیا اور مجھے ساتھ لے کر محل میں پہنچا دیا. 2-3 دن کے بعد مبارک کے پاس گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مبارک مجھے لے کر محل میں چھوڑ آیا، زنانہ محل میں، اور وہاں پھر میں 2-3 دن کے بعد پھر مبارک کے پاس گیا، یعنی جو حبشی غلام تھا اس کے پاس گیا. مجھے دیکھتے ہی وہ رونے لگا. یعنی وہ مبارک جیسے مجھے اس نے دیکھا اور میں حیران ہوا اور پوچھا کہ دادا خیر تو ہے، تمہارا رونے کا کیا سبب ہے، یعنی تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے، تم نے مجھے دیکھ کر رونا کیوں شروع کر دیا؟ تب وہ خیر خواہ کہ مجھے دل و جان سے چاہتا تھا. خیر خواہ یعنی میرے لیے اچھا سوچنے والا. خیر خواہ میرے لیے اچھا سوچنے والا. ہمدرد بلا چاہنے والا.
خیر خواہ. بولا کہ میں اس روز تمہیں اس ظالم کے پاس نہ لے گیا ہوتا کہ میں اگر اس دن جو یہ ظالم کا لفظ ہے یہ اس کے چچا کے لیے استعمال کیا گیا جو بادشاہ ہے کہ اس بادشاہ کے پاس اگر نہ لے ہو گیا کاش کہ اگر یہ جانتا کہ تو نہ لے جاتا کہ اگر میں یہ جانتا کہ آپ کا چچا کتنا ظالم شخص ہے تو میں اس کے پاس تمہیں ہرگز نہ لے جاتا. میں نے گھبرا کر کہا میرے جانے میں کیا ایسی قباحت ہوئی. قباحت پریشانی. قباحت کیا ہوا کہ خرابی ہوئی برائی. میرے وہاں جانے سے کیا چیز برا ہو گیا کہو تو صحیح. تب اس نے کہا کہ جب سب امیر اور وزیر ارکان دولت چھوٹے بڑے تمہارے باپ کے وقت کے تمہیں دیکھ کر خوش ہوئے خدا کا شکر کرنے لگے اور اب ہمارا صاحب زادہ جوان ہوا سلطنت کے لائق ہوا اب کوئی دن میں حقدار کو حق ملے گا حقدار کو ملے گا تب ہماری قدردانی کرے گا. کہ وہاں جو امیر تھے وزیر تھے ارکان دولت تھے وہ سب چھوٹے بڑے تمام کے تمام جو وزیر تھے جو نوکر چاکر تھے وہ سب کے سب تمہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور خدا کا شکر کیا کہ جو یہ صاحب زادہ ہے یعنی شہزادہ ہے وہ اب اس قابل ہو گیا کہ وہ سلطنت کو چلا سکتا ہے سلطنت کو بادشاہت کو سنبھال سکتا ہے. اب ایسا کوئی دن ہوگا کہ اس کا حق اس کو ملے گا اور وہ ہماری قدردانی کرے گا. خاندان زادہ موروثوں کی قدر سمجھے گا. کھانا زیادہ ہوتا ہے گھر میں پلا ہوا کہ ہم جو اس بادشاہت میں پلے ہیں اور موروثی کہتے ہیں کاشتکار کو جو ہم اس محل میں کام کرنے والے ہیں ہماری قدر کرے گا ہمیں سمجھے گا. یہ خبر اس کے ایمان کو پہنچی یعنی اس بے ایمان کو پہنچی تو اس کی چھاتی پر سانپ پھر گیا یعنی اس کے دل پر یہ ناگوار گزرا دل پر افسوس نہایت ہی افسوس کیا. مجھے خلوت میں بلا کر کہا. خلوت کہتے ہیں تنہائی میں اکیلے میں بلا کر کہا اے مبارک اب یہ ایسا کام کر کے شہزادے کو فریب سے مار ڈال. فریب کہتے ہیں دھوکے سے مار ڈال. شہزادے کو دھوکے سے مار ڈال اور اس کا خطر میرے جی سے نکال. اور مجھے یعنی مبارک کو کہا کہ اس شہزادے کو مار ڈال اس کا جو میرے دل پر خطرہ ہے اس کو نکال دے تاکہ یہ بادشاہ میرے پاس ہی رہے. جو میری خاطر جمع ہو تب سے میں بے حواس ہو رہا ہوں. تو یہ مبارک کہنے لگا جب اس نے یہ چیز مجھ سے کہی یہ بات مجھ سے کی تب سے میں بے حواس ہو رہا ہوں. مجھ میں کوئی ہوش و حواس نہیں ہے. میں بہت ڈر گیا ہوں کہ تمہارا چچا تمہاری جان کا دشمن بن بیٹھا ہوا کہ تمہارا جو چچا تھا جو بادشاہ ہے وہ تمہاری جان کا اب دشمن ہو چکا ہے. جو ہی مبارک نے یہ خبر جو ہی مبارک سے یہ خبر نامبارک میں نے سنی یعنی کہ مبارک جو حبشی غلام ہے اس سے میں نے یہ نامبارک خبر یہ خراب خبر یہ ڈرانے والی خبر میں نے سنی بغیر مارے مر گئے یعنی ابھی مجھے مارا نہیں تھا لیکن میں مر چکا. یہ خبر سنتے ہی میں اتنا ڈر گیا جان کے ڈر سے اس کے پاؤں پر گر پڑا اور واسطے خدا کے میں سلطنت سے گزرا کسو طرح میری جان بچے. کہ میں اتنا ڈر گیا کہ میں اس مبارک کے پاؤں میں گر پڑا اور میں نے کہا کہ یہ سلطنت تم مجھ سے چھن چکی ہے. میں اب اس سلطنت میں بادشاہ نہیں بن سکتا لیکن اب میری جان جو ہے کسی طرح بچاؤ. اس غلام باوفا نے میرا سر اٹھا کر چھاتی سے لگایا کیونکہ یہ ایک وفادار غلام تھا. اس نے میرا سر اپنے پاؤں سے اٹھایا اور مجھے چھاتی سے لگایا اور جواب دیا کہ کچھ خطرہ نہیں. ایک تدبیر مجھے سوجھی ہے کہ ایک ترکیب
ایک جو ہے میں نے تدبیر سوچی ہے، ترکیب سوچی ہے، اگر راست آئی، اگر یہ ٹھیک رہی تو کچھ پرواہ نہیں، تو کچھ ڈرنے کی بات نہیں ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اگر زندگی بچی تو سب کچھ مل جائے گا، یعنی اگر ہم پہلے بچ گئے تو اگر بچنے کے بعد ہمیں ہر چیز مل جائے گی۔ آج اس ویڈیو میں ہم اسی تک یہیں تک رکھتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہاں تک رکھنے کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے کا جو سبق ہے وہ پڑھیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوئی ہوں گی، جو مشکل الفاظ تھے ان کو بھی ہم نے پڑھا۔ اگلی ویڈیوز میں جب ہم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد جو مشکل الفاظ تھے ان کے الفاظ معنی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پرووائڈ کروں گا۔ تب تک شب خیر، خدا حافظ۔